आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया की अब आलमी सतह पर भी नोक-झोंक जो है सामने आ रही है। हमें पता चल रहा है गैर वाबस्ता ममालिक की जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। सरताज अजीज़ साहब ने बात करते हुए वहाँ पे कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसकी एग्जीक्यूशन चाहते हैं। कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का बहुत पुराना एजेंडे के ऊपर सबसे पुराना मामला हो गया फ़लस्तीन के साथ। उसको ज़रा सुनिए और दुनिया को तो चाहिए तैश में आ जाए, गुस्से में आ जाए जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं इस वक्त कश्मीर में। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, उनका कहना है कि पूरी दुनिया जो है टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी हो जाए। एमजे अकबर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी बात की वहां पे और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग जहर का प्याला मुंह को लगाते हों उन्हें जिंदगी की आस नहीं रखनी चाहिए। वजीर आजम साहब के लिए पिच तैयार है। वजीर आजम साहब कश्मीर के मसले को अब कैसे उठाएंगे, ये सवाल है जो प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ साहब का कहना है, कोर कमांडर्स का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी खतरे से अंदरूनी और बैरूनी निमटने के लिए तैयार है और दुश्मन की साजिशों को बखूब जानता है। बात करेंगे इसी हवाले से। मेहमानों का तारुफ आपसे मैं कराए देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक पीरजादा साहब, तज्जियाकार हैं। अहमद बिलाल सूफी साहब माहिर कानून हैं। जल साहब, ये जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट एक आ गया, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा आपसे, लेकिन हमें तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया साहब ने ज्वाइन किया, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जकरिया साहब, गैर वाबस्ता ममालिक की मीटिंग हुई, उसके आउटकम से आप खुश हैं? डिक्लेरेशन के अंदर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं सका। जी, मैं कह रहा हूं गैर वाबस्ता ममालिक, नैम ममालिक के जो मीटिंग हुई उसके अंदर सरताज अजीज साहब ने भी बात की और हमें जो सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो गारंटी किया जाना चाहिए। जी अच्छा, इस सिलसिले में आपसे ये कहूँगा कि मैं आपके तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारी चूँकि ये मुस्तकिल कोशिश है और हम जो है हर सतह पे और हर फोरम पे कश्मीर के हवाले से इशू को रेज कर रहे हैं जी। तो आपने देखा होगा कि सूडान ने भी जो है बड़ी बिल्कुल ही आउटराइट उन्होंने सपोर्ट किया है कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट को और कश्मीरियों की जो हक़ इरादियत की जो मूवमेंट है उसके हवाले से। तो ये एक हक़ इरादियत जो है ये एक यूएन चार्टर के तहत है और इसके ऊपर जो है किसी को किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये एक अलग बात है कि इंडिया जो है उसने अपना एक रवैया अख्तियार किया हुआ है और उस रवैये के तहत जो है इंडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा कहता है कि जी हमारा इंटरनल इशू है, जबकि ये एक आउटस्टैंडिंग इशू है बैन अवी सतह पर और इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि वो है। और इस पे ओआईसी के अंदर भी अभी आपने देखा इस्तांबुल में जो 13वीं समिट हुई थी उसमें भी जो डिक्लेरेशन इशू हुई थी उसमें भी भरपूर तरीके से जो है कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया गया। ठीक है जकरिया साहब, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली से 21 तारीख को मियां साहब खिताब भी कर रहे हैं, हमें कुछ बताइएगा कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि बाहमी मामला है, लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करें, तो क्या आप कहते हैं क्या इम्पैक्ट लाइकली क्रिएट हो सकता है इसका? इतने बड़े फोरम के ऊपर वजीर आजम साहब गए हुए हैं। देखिए, ये बाहमी मामला जो है ये तो है कि कश्मीर का इशू जो है इस चीज को दुनिया जहान को इस चीज को मानना होगा और ये इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं जो कि अनइम्प्लीमेंटेड है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये तो एक बैनुल अक़वामी मसला है और इस पे इनकी एक जिम्मेदारी बनती है। P5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है इनकी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और ये बात हम बार बार कहते हैं, यूएन की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिजॉल्व किया जाए। वो एक अलग चीज है कि बायलैटरली जो है वो बातचीत करके हमने पिछले कई साल में नताइज देख लिए हैं कि बायलैटरली हमने इसको हल करने की कोशिश की है। बायलैटरली जब बात करते हैं
تو ڈائلاگ شروع ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انڈیا کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو ختم کر دیتا ہے. ایک معمولی چیز ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے انڈیا ختم کر دیتا ہے. ایک ارریلیونٹ چیز ہوتی ہے, انڈیا جو ہے وہ ڈائلاگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائیلیٹرلی جو ہے ہم کسی ڈائریکشن میں جا نہیں رہے تھے. تب بھی ہمارا موقف پاکستان کا یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت حل ہونا چاہیے. باہمی بات چیت کے لیے ہم ڈیفینیٹلی اوپن ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو مسائل ہیں وہ پرامن طریقے سے باہمی بات چیت کے ذریعے جو ہے حل ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سیریسنس, ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور سسٹینیبل ڈائلاگ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا زکریا صاحب, ایک دفعہ فورن آفس کا رسپانس تو ہمیں اری کے واقعے کے حوالے سے مل گیا. اس کے علاوہ کچھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ کچھ کہہ رہے ہیں آپ انڈیا والوں کو؟ پہلے واقعات ہوئے تو ہم نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے, ہم پروب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس دفعہ ہم نے صرف اس کو ریویو کیا ہے انڈیا کو, ہم نے کہا کہ یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, آپ نے اس کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. میں اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں, میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا تھا جس میں آپ نے اٹھایا تھا کہ US جو ہے یا دوسرے لوگ جو ہے کہ باہمی طریقے سے کرنا. اس سلسلے میں جو ہے میں آپ کو وضاحت کر دی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی ہے. پرائم منسٹر نے جو شروع سے اپنا ایک موقف رکھا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ سب کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے کہ ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہر فورم پہ اور ہر لیول کے اوپر اور لیڈرشپ کی حد تک سب کو اپروچ کیا ہے. آج بھی جو ہے ہم نے پریس ایشو کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے P5 کے جو پرمنٹ 5 کے لیڈرز ہیں ان کو خط لکھا ہے, جس کے اندر نہ صرف کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی گئی ہے کہ کیا وہاں سچویشن ہے اور اس کو بلڈ شیڈ کو روکنے کے لیے ارج کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت فوری طور پر حل کیا جائے. اب جو آپ کا آخری سوال ہے, میں اس کے یہ جو آخری لاسٹ آپ نے سوال پوچھا تھا, میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کا پراپر پرسپیکٹو میں دیکھنا ضروری ہے. انہوں نے وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی تھی مختلف لیولز کے اوپر, تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا ایک روایت بن گئی ہے کہ جیسے ہی انڈیا میں کچھ ہوتا ہے اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں, تو وہ بغیر کسی چیز کے تردد کے, بغیر ٹائم ضائع کیے سب سے پہلے پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے بات کرنا شروع کرتے ہیں. آج جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کل اتنی اسٹیٹمنٹ شروع کر دی اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا. تو ہمارا موقف بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ پہلے تو اپنی خود تفتیش کریں, اس کے بعد پھر آگے بات کریں. ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, ہم نے پوری ان کو کوآپریشن ایکسٹینڈ کیا. ممبئی ہوا, ممبئی میں بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرائل جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے اور ہم نے پورا کوآپریشن دیا ہے ان کو. ہم نے جب ممبئی کا مسئلہ اٹھایا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جی ہمیں پروفس چاہیے, مٹیریل ایویڈنس چاہیے, تو اس کے اوپر بڑا شور مچ گیا تھا کہ 8 سال بعد خیال آیا, حالانکہ ہم تو مانگتے رہے ہیں. اور اب جا کے انہوں نے خود اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں بھائی ہم اس چیز کے لیے اپنا اظہار رضامندی کرتے ہیں, لیکن اس میں جو باتیں انہوں نے پروپوزل تھا اس کو ہم اس وقت اینالائز کر رہے ہیں لیگل اینگل سے. نفیس زکریا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ترجمان دفتر خارجہ ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. جل صاحب سوال آپ سے وہی ہے, آرمی آج سٹیٹمنٹ آ گیا, ان کو ضرورت تھی اس سٹیٹمنٹ کی؟ جی اس کی اشد ضرورت تھی, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ بھارت میں میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی اور ایک پبلک اوپینین بلڈ اپ کیا, اس کا ایک پریشر بلڈ اپ کیا گورنمنٹ کے اوپر, جو بڑا ڈینجرس ہے کہ کل حکومت جو ہے عوامی پریشر پہ مجبور ہو جائے یا وہ یہ کہے اقوام عالم کو کہ جی چونکہ ہمارے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایکشن کریں, چنانچہ ہم یہ فلاں ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں بعض اوقات سوجھ بوجھ اگر آپ کے اوپر پریویل کرے تو پھر آپ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے. آپ اپنی پبلک کو صحیح رستہ دکھائیں گے کہ یہ چیزیں دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اور ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں تو اس کا آگے سے اس کی ریپریکشنز آ سکتی ہیں, اس کا جواب آ سکتا ہے. چنانچہ یہ بڑا ضروری تھا کہ انڈین پبلک کو اور انڈین لیڈرز کو ایک میسج جائے کہ یہ جو آپ سوچ رکھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے اور دوسری طرف اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. چنانچہ توقع یہ تھی کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اس کے اوپر آ کے کوئی بیانات دیں گے. کل سے بیانات کا کوئی انتظار تھا, لیکن بہر صورت ہماری دفاعی اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا تھا. ایک انہوں نے ایکچولی ٹاک شو میں گفتگو کے دوران بات کی تھی, میں بھی اس ٹاک شو میں تھا, اور وہ اچھا اسٹرانگ میسج تھا.
لیکن چونکہ ٹاک شو میں تھا اور وہ انہوں نے میڈیا کو ویسے میسج نہیں بھیجا، تو اب یہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے میسج دیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کراس دی بارڈر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اور وہ ریئلائز کریں گے کہ اپنی حکومت کو تھوڑا کام ڈاؤن کریں اور ان کو سمجھائیں لاجک جو ابھی نفیس ذکریہ بات کر رہے تھے کہ اب تحقیقات کا کچھ آغاز کرنے لگے ہیں، تو وہ جب دیکھیں گے تحقیقات کریں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ان کے اپنے اندر کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، یہ اری کا واقعہ ہو گیا، اس کی ٹائمنگ پہ لوگ جو ہیں وہ کافی تذبذب کا شکار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود ہی کروا دیا ہے، تو اس کا امپیکٹ وہاں پہ بھی ہوگا؟ لیکن یون جنرل اسمبلی میں میرا ذرا سا نقطہ نظر مختلف ہے۔ میں کشمیر کے متعلق کسی بھی منفی یا مثبت پیش رفت کا ہمیشہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ پوری قوت کے ساتھ عالمی اچھا میں سمجھا آپ کہنے لگے کہ پیش رفت منفی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، دیکھیے ایک پیش رفت وہ ہے جو دشمن کی طرف سے ہوتی ہے، اسے ہم منفی پیش رفت کہتے ہیں۔ آپ کشمیر کے مسئلے ہماری طرف سے ہے جو مثبت ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں طرف سے جو بھی بات ہوگی وہ ہوگی تو کشمیر کے متعلق نا۔ اگر آپ 40 شملہ معاہدے کو آج جو ہے 43-41 برس ہونے کو آئے ہیں، ضائع ہو چکا ہے، یار نصف صدی ضائع ہو گیا، نصف صدی ضائع ہو چکی ہے کشمیر کے مسئلے پہ۔ میں پچھلے سالوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو اگر کسی نے غور سے شملہ معاہدے کو پڑھا ہوتا تو اس کو آخری پیراگراف میں قانون دان جانتے ہیں صاحب لکھا ہے کہ دونوں ریاستوں کے سربراہ جو ہیں جلد بیٹھیں گے اور جو نچلے ماتحت اہلکار ہیں وہ اس پر پوری تیاری کر کے اس مسئلے کے متعلق مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ یہ 43 سال پہلے کی بات ہے، کسی نے دوبارہ مذاکرات نہیں شروع کیے۔ اور ایک بات، بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو کسی طرح اٹھنے نہیں دینا چاہتا، اور میری جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مثبت پیش رفت ہو یا منفی، 17 فوجی مریں یا 7,000 یا 70,000 بھارت کے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں تو کشمیریوں کی تحریک آزادی کو وہاں یونائیٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کی دیواروں کے اندر گونجتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ جب مقامی طور پر علاقائی سطح پر ایک آزادی کی تحریک وہ دباؤ پیدا کرے گی جس کے اثرات دنیا میں جائیں گے، اس وقت وہاں پر بھی دباؤ محسوس ہوگا۔ اگر یہاں پر تحریک آزادی کو نہ ہم مدد دیں گے نہ یہاں پر وہ تحریک آزادی قوت پذیر ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چند دنوں کی ایک تقریر ہوگی اور چند دنوں کے بعد وہ سرخیوں اور پچھلے صفحات پر منتقل ہو جائے گی۔ آپ نے اس تحریک آزادی کو زندہ بھی رکھنا ہے، کشمیریوں کی مدد بھی کرنی ہے، مالی، مادیاتی، عسکری، نیم عسکری نہیں کرتے ہیں۔ 7 لاکھ بھارتی فوج، دیکھیں سیریا میں کیا ہوا، یہ بات مجھے مکمل کرنے دیجئے۔ 4.5 لاکھ آدمی مار دیے گئے ہیں اور کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گرا ہے۔ کشمیر میں بھی بھارتی فوج اگر 10 لاکھ کشمیریوں کو مار دے گی کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گرے گا۔ آپ نے پوری ریاست کی قوت کشمیریوں کی تحریک کے پیچھے رکھنی ہے، اور یہ وہ میسج ہے جو میاں صاحب کی تقریر کے ذریعے دنیا میں جانا چاہیے۔ بھارت کا دہشت گرد چہرہ دکھائیں اور دہشت گرد ریاست اس کو کہیں۔ میاں صاحب کی تقریر پہ میں آؤں گا اور آپ سے وضاحت بھی لوں گا اس حوالے سے۔ یہ کیس جب لڑنے کی ہم بات کرتے ہیں صوفی صاحب، تو ہمیں بتائیے یہ نقصان ہوا اری والے واقعے سے، اس کا وہاں پہ یون جنرل اسمبلی کے اندر جب بات چیت کر رہے ہوں گے، بھارت کو لوگ کہتے ہیں ایک موقع مل گیا ایک اور پروپیگنڈا کرنے کا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے۔ دیکھیے جو اری کا واقعہ ہے، ظاہر ہے وہ ایک واقعہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کا امپیکٹ ہوگا یو این کے اوپر رائٹ ناؤ، اور انڈیا کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہ آرگومنٹ بلڈ کرے کہ یہ پاکستان کی جانب سے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر نے کیا ہے، جس طرح انہوں نے پٹھان کوٹ میں اور بامبے کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیولپ کریں گے۔ پاکستان کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ نمبر 1 انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ براہ راست الزام نہیں لگا سکتے۔ نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کا ہاتھ بھی آتا ہے تو بھی ایٹریبیوٹ اسے ہونا اسٹیٹ کے ساتھ ایک سیپریٹ عمل ہے۔ نیشنلٹی از نیور دا بیسس آف ریسپانسبلٹی۔ سو یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہے اور پاکستان کی ریاست اس میں ملوث ہے، یہ اٹس ٹیکنگ دا آرگومنٹ ٹو فار۔ اور میرا خیال ہے اگر پاکستان اس کو بڑی میجرڈ طریقے سے رسپونڈ کرے تو وہ اس چیز کو ایکسپوز کر سکتا ہے کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایسے موقع پر جب ہمارے پرائم منسٹر جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور اس خطاب سے پاکستان کا جو نمبر 1 شخص ہے جو پاکستان کی ریاست کا نمائندہ ہے خطاب کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔
اور ہم اپنے موقع کو شو کیس جنرل اسمبلی میں اپنے آفیشل پبلک ریپرزینٹیٹیو کے تھرو جو ہائر اسٹیٹس انجوائے کرتا ہے پاکستان کے، اس کے توسط سے پریزنٹ کرنا پریفرڈ آپشن ہے ہماری. سو پاکستان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز اس چیز کو، اس شو کیسنگ کو، اس پریزنٹیشن بائی دا پرائم منسٹر کو کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو ریٹارڈ کرے یا اس کو ڈومینیٹ کرے. اب پرائم منسٹر جو وہاں کہیں گے اٹ از obviously his choice، لیکن ان کی تقریر کے 2 حصے ہوں گے، یا اینالسٹ اور فراخ طور پر وکلا اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہوگا ان کا قانونی حصہ، یعنی جب وہ کسی پرنسپلڈ پوزیشن کو ری افرم کریں گے، اور دوسرا ہوگا اس کا فیکچول حصہ، جو حالات ہیں کشمیر کے ان پاکستان کی پوزیشن کو سامنے لے کر آئیں گے. جو قانونی حصہ ہوگا وہ یقیناً وہی سیلف ڈٹرمینیشن کے پرنسپل کی بات کریں گے، جس طرح نیم میں بھی سرتاج عزیز صاحب نے کی. اور نیم کے پاس اپنی ریزولوشن میں کوئی چوائس نہیں تھی ماں سوائے اس چیز کو کنسیڈ کرنا کہ سیلف ڈٹرمینیشن ایک ایسا پرنسپل ہے جس پر کوئی کمپرومائز کوئی ملک نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کو ایگزسٹ کر رہا ہو ود دا رائٹ آف پیپل آف سیلف ڈٹرمینیشن. سو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے فورن آکوپیشن کا یا فورن فورس کا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے. نہیں، وہی غلط کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹس آ گئی ہیں جس میں آرٹیکل 370 کی انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے اس میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ 370 کو آپ ابالش نہیں کر سکتے. 370 بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ ایک آزاد ریاست نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس ریاست کی سوورینٹی انٹیکٹ ہے کنسیڈریبلی، مگر اس کے ساتھ ہم ایک اسپیشل ارینجمنٹ کر رہے ہیں. سو اس کا فلیگ بھی انٹیکٹ ہے اور فلیگ کو لہرانے کا حق بھی انٹیکٹ ہے. اس پر بھی جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ایک سنگل بینچ کی ججمنٹ ہے کہ اس فلیگ کو آپ نے لہرانا ہے along with any other flag. ڈیفیکلٹ سچویشن، وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرمپ دا لیگل. تو یہ اس معاملے کے اندر in other words میں یوں کہوں گا کہ جو ہندوستان کا آئین ہے اس وقت وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ کشمیر کا ایشو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے، جبکہ ہندوستان کی حکومت کی سیاسی پوزیشن اپنے آئین سے متصادم ہے. ٹھیک، اس کے حوالے سے انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، شملہ ایگریمنٹ کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو بھی اپنے حق کے اندر وہ کوٹ اس لیے ان کے لیے کوٹ کرنا مشکل ہے بیکاز ان کی ججمنٹس، ان کے سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے جس میں ریجیکٹ کیا گیا ہے. جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹ ان کے خلاف ہے. سو ان کا جو سیاسی موقف ہے اٹ کی ناٹ پریویل اوور دیئر آئینی پوزیشن. اور یہی چیز پاکستان کو سامنے لانی چاہیے دنیا کے سامنے کہ جب ہندوستان کے آئین کے نیچے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ میٹر ہے تو پھر اس سے پہلو تہی ہندوستان نہیں کر سکتا اسے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کو ریزالو کرنا. یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اری کے واقعے کے اندر پاکستان ملوث ہے، پاکستان دہشت گردی کو معاونت کرتا ہے، پاکستان شیلٹر دیتا ہے، پاکستان ان کو عام کرتا ہے. جو وہ اس میں تھوڑی سی وضاحت کہہ رہے ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ نان پاکستان دو انسیڈنٹس میں کچھ آپ کو شواہد نظر آئے نا، لیٹس سے پٹھان کوٹ اور مامبے اگر مان بھی لیں. سو یہ وہ شواہد ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر کی انٹرونشن کی بابت ہیں. ہندوستان کی جانب سے اسٹیٹ ایکٹرز کی انٹرونشن ہے. یادیں وغیرہ کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے وہ تو اتھرائز ہے. یا ڈوول صاحب اگر یہ کہتے ہیں پریس اسٹیٹمنٹ میں انٹرویو میں 7 سال پاکستان میں رہا تو بیسیکلی وہ اسٹیٹ ایکٹر کی انٹرونشن کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹ بیسٹ ورسٹ کے سینیریو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ہم اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، ہم نے کیس فائل کیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست آپ نے نقطہ دے دیا اسی کے اوپر. انٹرونشن جو پاکستان کے اندر ہے، جب مداخلت ہے وہ بڑی آرگنائزڈ ہے اور اسٹیٹ کے لیول پہ ہے، ریاست کے لیول پہ. جبکہ آپ ممبئی دیکھتے ہیں، پٹھان کوٹ دیکھتے ہیں تو غیر ریاستی عناصر آپ کو نظر آتے ہیں. فٹ ہے یہ بالکل موقع پرائم منسٹر صاحب کے لیے کلبھوشن ٹیک اپ کرنے کا. آپ کو ویسے بڑا ان کے ساتھ اس کے اوپر تحفظات رہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بات نہیں کرتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ جہاں تک پٹھان کوٹ یا آپ نے دوسرے واقعات کا بامبے وغیرہ کا ذکر کیا، اس میں گو کہ ہندوستان ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ ریاست کو انوالو کرے، لیکن ریاست تو چھوڑیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بھی پوری طرح آپ کو ثبوت مہیا نہیں کرتا. ہم نے بامبے کے معاملے میں جب کہا کہ جی ہم اپنے لوگ بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، یا ہم چاہتے ہیں اس وقت قصاب وہاں پہ تھا، ہم اس کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہندوستان نے ایکسیس نہیں دی. بعد میں ایک مذکہ خیز سا ڈوزیر پکڑا دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اگر ہوں، ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہمیں ثبوت مہیا کیے جائیں گے تو ہم ایکشن لیں گے. چنانچہ اگر آپ ثبوت نہ دیں یا ایکسیس نہ دیں تو پھر اس کے بعد الزام تراشی وہ میں سمجھتا ہوں بیمانی ہے. اس کا وہ کیری صاحب جب انڈیا سے بیٹھ کے وہی بات دہراتے ہیں جو انڈیا انڈینز کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ساری دنیا کے منافقوں کی بات کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہ ان کی سیاست، ان کی سوچ ہی منافقانہ ہے.
ان کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں ان کے مفادات ہوں انہوں نے ادھر ہی ساتھ دینا ہے. سو ٹھیک ہے, یہ دنیا کی ریت ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا اپنا بھی کچھ فرض تھا. ہم نے اپنا دفاع اپنے طور پہ پوری طرح نہیں کیا. جب آپ نے ہندوستان کی بطور ایک ریاست انوالومنٹ ساری آپ نے دیکھ لی اور آپ کے ہاتھ میں سارے شواہد آ گئے, تو پھر بھی آپ نے اگر کوئی دنیا کو لا کے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا انڈیا کو, اور نہ ان کے سامنے شواہد رکھے, اور نہ ہی آپ رکھیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ موقع تو کرنا تو چاہیے. آپ ویسے دیے کوئی ڈوزیز وغیرہ دیے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ نہیں, ہم نے تو نہیں دینے تھے. پرائم منسٹر کے پاس سب کچھ پڑا ہوا, انویسٹیگیشن تو کر رہی تھی نا, وہ ان کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی لازمن. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک طرف پوری ریاست انوالوڈ ہے, ریاست کی مشینری افغانستان سے کام کر رہی ہے, ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں, اور ہمیں تو چھوڑیں خود. جل صاحب ویسے یہ ہوتا ہے کہ اگر آرمی کے پاس کلبھوشن جادو موجود ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہو, رپورٹ بنی ہو, سیکرٹری ڈیفنس نے شیئر کی ہو کسی کے ساتھ جا کے, اب اس کے بنیاد کے اوپر کیس بلڈ کیا ہو, پھر پرائم منسٹر صاحب کو ملا ہو, کوئی ایسی ایکسرسائز ہوتی؟ کیونکہ خبروں میں ہم نے کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں, ایسا سب کچھ ہوا ہے حکومت کو. بالکل. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ نفیس زکریا سے اگر یہ سوال پوچھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا. فورن آفس کی اجازت کے بغیر جی ایچ کیو اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن آفس آنکھیں بند کر کے اجازت نہیں دیتا, اس کو سارا کچھ مہیا کیا جاتا ہے فورن آفس کو اور منسٹر آف انٹیریئر کو. ان کو کانفیڈنس میں لے کے, اب مثال کے طور پہ کل دونوں ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے جی, ٹھیک ہے نا, لیکن آرمی نے باوجود اس کے کہ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے اور آرمی کو پتا ہے کہ جو بات چیت ہوئی, لیکن فورن آفس کی اجازت کے بعد اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اور یہ مجھے نفیس زکریا صاحب نے خود بتایا کہ جی ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ اجازت دیں تو ہم ایشو کریں, یا فورن آفس اگر اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تو اسٹیٹمنٹ دے دے. تو فورن آفس نے کنسیڈر کر کے ان کو کہا کہ نہیں, جی ایچ کیو اسٹیٹمنٹ دے دے. ٹھیک ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو یا آرمی اپنی تمام معلومات جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ فورن آفس کو اور منسٹری آف انٹیریئر کو دیتی ہیں, شیئر کرتے ہیں. ان کا کام آگے پرائم منسٹر کو ان پکچر کرنا. اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو کل کی اسٹیٹمنٹ, حالانکہ یہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, دو ڈی جی ایم اوز نے آپس میں بات کی اور فوج کو پتا ہے کہ کیا بات ہوئی, آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس کے باوجود فورن آفس سے اجازت کے بعد دی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ میں یعنی نفیس زکریا سے خود سننے کے بعد آپ کو ٹھیک ہے. طارق صاحب, انڈیا کے پریس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ریسٹرینٹ کریں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلے جائیں پاکستان کے خلاف. کچھ لوگ سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, شارٹ آپشنز کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, ریئیکشن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں کچھ لوگ نہیں کر رہے, تقریباً تمام دانشور کر رہے ہیں. میں تقریباً ان کے ٹی وی پر روزانہ ہی ہوتا ہوں. دوسری سائٹ کے اوپر بھی دانشور اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ باقاعدہ ان کے دانشور, ان کے سابقہ فوجی, ان کے سابقہ سفارتکار, ان کی تمام انتظامیہ انٹیلیجنس کے لوگ جو آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ انڈین ٹیلی ویژنوں پہ, وہ باقاعدگی سے پاکستان پر حملے, محدود کارروائیوں اور عسکری کارروائیوں کی دعوت دے رہے ہیں اور حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کیجئے جناب, یہ وقت آ گیا. جو آپ نے اپنی ابتدا میں بات کی تھی, لیکن میں آپ کو ایک بات ذرا سی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پاکستان کے وزیر اعظم کو, میں اصل میں یونائیٹڈ نیشنز کی تقریر کے متعلق ایک سیکنڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے کل بھی کی تھی. اس کے دو حصے ہونے چاہیے اور وہی کام کی بات ہے. چونکہ سشما سوراج نے اس کا جواب دینا ہے, تو آپ کا کام یہ ہے کہ تقریر اس ترتیب سے ہو کہ پہلے حصے میں قانونی, تاریخی اور زمینی حقائق کا آپ ذکر کر دیں جو اس وقت ہو رہے ہیں, اس اور حق خود اختیارت کی بات, اور بڑی وضاحت کے ساتھ. دوسرے حصے میں جو کہ آپ کے نکات ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سشما سوراج نے ان کا کیا جواب دینا ہے. یہ کوئی نامعلوم چیزیں نہیں ہیں. چنانچہ آپ کی دوسری تقریر کے اندر وہ تمام تردیدات موجود ہونی چاہیے جو آپ بھارت کے نقطہ نظر سے خود ہی ان کو اٹھا کر ان کی تردید کریں اور کہیں کہ جناب اس میں آپ تمام مسائل کو لا سکتے ہیں, اور کہیں کہ بھارت اس وقت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر کام کر رہا ہے, اور ان کا وزیر اعظم حوالہ دیں اس کی بنگلہ دیش کی تقریر کا, اس کی لال قلعے کی تقریر کا. دیکھیں, یہ وہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, اس میں وزیر اعظم کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بھارت کے ساتھ واقعتاً کشمیر کے مسئلے پر ایک تاریخی, واقعاتی, سفارتی تصادم کرنا چاہتے ہیں, جو بہت ضروری ہے. سفارتی تصادم کے بغیر یہ جو نقطہ نظر ہے پاکستان کا کشمیر کے متعلق, اور اپنی واضح نقطہ نظر ہندوستان کے متعلق پیش کریں.
کہ ایک کشمیر سیاچین سرکل پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا پاکستان نے نقطہ نظر؟ دیکھیں میں اس کو بتا دیتا ہوں، میں نے اتفاق کی بات ہے ایک اور چینل پہ تھا تو اس میں ایک دو پیراگراف تھے، پہلے میں ٹیررزم کا ذکر تھا اور دوسرے سے اس کے ساتھ ہی اسے کیا کہتے ہیں انہوں نے کشمیر کا تھوڑا سا ذکر کر دیا تھا، اتنی سی بات تھی اس کے اندر، کچھ نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات پرائم منسٹرز لاسٹ ایڈریس ٹو دی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی بہت کمزور تھا، آپ کہتے ہیں بہت کمزور تھا اور افسوسناک تھا۔ دیکھیں آپ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنے گئے ہیں نا، اور اس قوت کے ساتھ پیش کرنے گئے ہیں کہ دنیا اس کو تسلیم کر لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تسلیم کرے، اس نیت کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اس وضاحت کے ساتھ جانا ہے، اس پھیلاؤ کے ساتھ نقطہ نظر کے جانا ہے۔ یہ 22 لوگ بھی وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹیرینز بھیج دیے ہیں پوری دنیا کے کیپٹل کے اندر کہ آپ جا کے مسئلہ کشمیر اٹھائیں۔ میں اس پر ایک جواب دوں، کل ہی ایک پروگرام ہوا تھا، دیکھیں سب سے اہم حصہ جو تھا ایک بہت بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن کئی مہینے پہلے بننا چاہیے تھا، جب 73واں دن ہے نا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا، اب تک تو کم از کم 50 60 70 ملکوں میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جس کی سربراہی ہمارا اسپیکر کرتا، اس پہ 5-6 وزراء ہوتے، وہ تمام ملکوں میں جاتے اور ایک یکساں نقطہ نظر کے ساتھ اور قوت بیان کے ساتھ، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو کسی نے اگر ایکسیشن آف انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ پڑھا ہوتا یا کسی نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ پڑھا ہوتا یا شملہ ایگریمنٹ نہ پتا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے طارق صاحب وہاں پہ؟ جو لوگ گئے ہیں وہ تو پوچھتے پھر رہے تھے یہاں پہ کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کیا کہنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پر آ کر یا سفارتکاری کے دوران قوت بیان سے آ رہی ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے بیشتر ارکان جو ہیں قوت بیان اور اس کے لیے ڈپلومیٹس ہیں نا، میں ڈپلومیٹس کا بتا دیتا ہوں، میں ڈپلومیٹس کا بتا دیتا ہوں، مجھے بھی بہت عرصہ ہو گیا ان سے بات کرتے ہوئے۔ ٹھیک میں ذرا احمد بلال صاحب یہ کاوشیں مختلف کی، 22 لوگ بھیج دیے، لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز یونائٹڈ نیشنز کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان نے کیا حقیقتاً کشمیر کے اندر فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہونے کے بعد جو لیٹسٹ راؤنڈ ہے اس کے بعد اس کو سٹیپ بائی سٹیپ قانونی طور پر اس طرح پلیڈ کیا جس طرح پلیڈ کر سکتا تھا پاکستان؟ نہیں اس طرح سے تو نہیں کیا جی، بیکاز اس طرح سے قانون میں تو بہت گنجائش ہے اور اس کو چونکہ سفارتی حوالے سے ڈیل کیا جاتا رہا ہے، لیٹ 40s میں اور ارلی 50s میں اس کو قانون کے حوالے سے ہینڈل کیا گیا۔ سر ظفر اللہ خان کا انٹرنیشنل لاء کا بیک گراؤنڈ تھا، قائد اعظم نے ان کو ہینڈ پک کیا تھا، اور ان کی اگر آپ ڈیبیٹس پڑھیں اس زمانے کی تو پاکستان کی جانب سے قانونی موقف سامنے آتا تھا اور انڈین سائڈ سے کوئی اور موقف سامنے آتا تھا ڈپلومیٹک، اور آپ کو وہ سپیس ملنا شروع ہوئی، تمام یہ ریزولوشن اس زمانے میں آئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈپلومیٹکلی اور سیاسی حوالے سے ہینڈل کرنا شروع کیا۔ اب پھر وقت ہے کہ پاکستان کو لیگل اپروچ کی جانب میرا خیال لوٹنا چاہیے اور اس کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے، بیکاز آپ مورل ہائی گراؤنڈ پر ہیں، بین الاقوامی قوانین آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کے پرنسپل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کم از کم ایویڈنس آف ڈسپیوٹ کے طور پہ سامنے موجود ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ریپیل نہیں ہوئی، ریکال نہیں ہوئی، ریسنڈ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک اور ریزولوشن 98 میں 1172 آئی ہے، اس میں نشاندہی کی گئی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کی لنکیجز موجود ہیں یو این آبزرور گروپ کے طور پر۔ یو این آبزرور گروپ کا جو کمپلیٹ بجٹ ہے سیکرٹری جنرل کے آفس کے توسط سے سیکیورٹی کاؤنسل اپروو کرتی ہے، تو یو این کی انوالومنٹ موجود ہے۔ یہ تمام وہ قانونی نکات ہیں جو کشمیر کے حوالے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے، اور اس چیز کو بھی ایکسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور دوسرے ممالک پر حق ہے کہ جب وہ آواز بلند کریں سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ والے تو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو تعاون اور سپورٹ کہیں پہ ڈیفائن ہوتا ہے بلال جی؟ یہ یو این بین الاقوامی قانون ہے جو لکھا ہوا ہے ریزولوشن 2625 آف 1970 میں، جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمری نارم کو کوڈیفائی کر رہی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ چلانے والے جو ہیں وہ دنیا میں دوسرے ممالک سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اسسٹنس، اور وہ اسسٹنس دینا ان ممالک کا obligation بھی ہے۔ اس پر انٹرنیشنل لائرز نے بھی لکھا، اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ اور اسی طرح جب انڈیا نے سیلف ڈٹرمنیشن کے بین الاقوامی قانون جو ICCPR میں موجود ہے اس پہ ریزرویشن لگائی تو اس پر کئی ممالک نے ریزرویشن کے خلاف آبجیکشنز فائل کیے کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا جو حق ہے وہ مستحکم ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتی ٹل سچ ٹائم کہ آپ کی ڈسپیوٹ ریزولوشن ساتھ۔
اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک آکیوپائڈ فریم ورک ہے، آکیوپائڈ آرمی کا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے نیچے، اس کو ہم آکیوپائڈ آرمی کا فریم ورک کہتے ہیں. جب فوج ڈپلائڈ ہو، جب آپ کے قوانین کے نیچے ایک ڈسٹربڈ ایریا ڈکلیئرڈ ہو، تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کانفلکٹ زون ہے. کانفلکٹ زون کے قوانین جو ہیں وہ ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، وہ ہیومینیٹیرین لاء ہوتا ہے. وہاں پر جب یہ انڈین آرمی کوئی وائلیشن کرتی ہے انڈین سیکیورٹی فورس، تو وہ وار کرائمز کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور دنیا میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کانفلکٹ زون کی لیگل انوائرمنٹ اس وقت ہندوستان میں جموں اینڈ کشمیر میں پریویل کر رہی ہے. سو پاکستان کو ان تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، آپ اس چیز کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی ججمنٹس موجود ہیں، آپ کا اپنا آئین بڑا واضح ہے کہ یہ ڈسپیوٹ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. سو یہ تمام چیزیں پاکستان کے کیس کو سپورٹ کرتی ہیں. سو پاکستان اگر اپنے نقطہ نظر کو، اپنی سیاسی پوزیشن کو، ڈپلومیٹک پوزیشن کو قانون کے ساتھ سپورٹ دے گا تو پھر صورتحال بہت آگے بڑھے گی. اس میں آپ قانونی ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں، آپ کچھ کمیٹی بنا سکتے ہیں، آپ کچھ کمیٹی آف انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ کمیٹی آف انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہے از خود اس کو مینڈیٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اوپن سورسز سے جو انفارمیشن اس وقت سامنے آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو، اس کو ڈاکومنٹ کرے. سو پاکستان کے پاس انفارمیشن ہے جو کشمیر سے آ رہی ہے، ایکسیسز کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اخباروں میں رپورٹ ہو رہی ہیں، کامنٹس آ رہے ہیں، ایون انڈین اینالسٹ کے کرٹیکل کامنٹس آ رہے ہیں ان وائلیشنز کو جو کشمیر میں ہو رہی ہیں. یہ اوپن سورس پہ کی بیس پر جو انفارمیشن اویلیبل ہے، Does that constitute evidence? that constitutes sufficient evidence, especially if اس کا سورس اگر دوسری کنٹری ہے، وہ ملک جہاں پہ ایکسیسز ہو رہی ہیں. ایک تو ہمارا موقف ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ہم تو اس پہ بڑے واضح ہیں، لیکن اگر ان کے ملک سے بھی ایویڈنس اوریجنیٹ کر رہی ہے تو اس کو ڈاکیومنٹ کر کے وہ ڈوزیر بنا کے آپ UN بھجوا سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپرٹس کو بٹھایا تھا، ریٹائرڈ ججز کو بٹھایا تھا، یا انٹرنیشنل لاء کے 2 ایکسپرٹس کو لنڈن سے، نیو یارک سے ہائر کر کے یہ انہوں نے رپورٹ بنائی ہے. اس کو اب آپ ویریفائی، اس کے فیکٹس مزید کر لیں. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں کرنے والی، یہ تمام چیزیں لیگل آپشنز کے طور پر اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ آپشنز وہ ہیں جو پھر ریاست نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی آپشن کس وقت اس نے استعمال کرنی ہے. لیکن اگر آپ لیگل پرزم سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس بے تحاشا آپشنز ہیں، اور ہم ان میں سے اکثر آپشنز کو استعمال نہیں کرتے. آپ فیل کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل دیز آپشن پاکستان نے کچھ یوز بھی کی ہوں گی، ہم شنوائی نہیں یوز کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے معاملہ. بیکاز دیکھیے جب آپ اپنا کیس پریزنٹ کرنے دوسرے ملک میں جاتے ہیں بطور مندوب میں، تو آپ ایک امیجن کریے نا، ایک میٹنگ روم ہے، اس میں آپ جاتے ہیں. اب اگر آپ تیار نہیں ہیں، اب اگر آپ ہاتھ ہلاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں ہے، کوئی ریفرنس مٹیریل نہیں ہے، تو آپ کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. آپ صرف کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں آپ بیان دے دیں کشمیریوں کے حق میں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ کے ہاتھ میں 3-4 فولڈرز ہوں، آپ کہیں جی میری فارن آفس کی لیگل ٹیم باہر بیٹھی ہے، یہ ہم نے چیزوں کو مارک کیا ہوا، یہ ہمارے ریفرنسز ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری مورل پوزیشن اور یہ ہماری لیگل پوزیشن ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرنسپل پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں. تو پھر دیکھیے آپ کو کتنا سیریسلی. اس وقت پاکستان کیا نقطہ ہے جو فورموسٹ جو وزیر اعظم صاحب کو ڈسکس کرنا ہے اپنی سپیچ کے اندر؟ ہندوستان کی انٹینشن جو ہیں وہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. پہلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی رکھی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. پھر ٹائمنگ کے لحاظ سے کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں؟ ہم تو ادھر کیس آئے ہیں کشمیر کا لے کے، اور یہ کر کے آگے تو ہم الٹا ہندوستان کو موقع دیں کہ وہ اس طرح کا کرے. سو یہ پلانڈ ایک چیز ہے جو کہ ہمارے اوپر کی گئی، اور پرائم منسٹر کو یہ واضح کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ چیز بھی واضح کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے اگر 17 لوگ مارے گئے جس کا ہمیں پتہ نہیں، وہ اس کا تو واویلا بڑا ہے، تو جو وہاں پہ 100 مار دیا گیا ہے اس کی کوئی بات نہیں آپ کرتے. ہزاروں زخمی کر دیے، اور جو ہزاروں زخمی اور سینکڑوں جن کی آنکھیں چلی کی آبرو. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں وہاں بتانا ہوا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈول سٹینڈرڈ نہیں رکھنے چاہیے. اخلاقیات ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس معاملے کو وہاں جا کے تو اس کو اسٹڈی کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہاں کیا. اور ہندوستان اگر ایکسیس نہیں دیتا تو اس کا مطلب کوئی چیز تو چھپانے کی ہے ان کی. اگر ہمارے آپ آزاد کشمیر کے حصے میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں جانے دے رہے تو پھر کیا ہے پیچھے کیا ان کی انٹینشنز ہیں؟ جل صاحب، یہ جو انڈیا کے اندر اس وقت الاؤ پک رہا ہے، جس کے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. کوئی جرنیل اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی سرجیکل سٹرائک کر دیں، کوئی کہتا ہے کچھ کر دیں، کوئی کہتا ہے چڑھ دوڑیں. دیکھیں ہندوستان کا سینٹیمنٹ جو خطرناک نہیں ہے آپ نہیں، خطرناک کے علاوہ ایک اور جو سمجھنے کی بات ہے، جی ہندوستان کا جو ان کی پبلک کا دماغ بگاڑا ہے ان کے لیڈروں نے، وہ 1971 کی جنگ کی وجہ سے ہوا ہے.
not realizing کہ یہ 1971 والا ماحول نہیں ہے. اس وقت یہ حالت تھی کہ بنگالیز کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ تم غدار ہو اور نہ ہی ان کے اوپر اس طرح ایمان رکھ سکتے تھے جس طرح آپ اپنی فوج میں ساتھ کو رکھتے ہیں. میری اپنی پوزیشن میں رات کو وہ میجر صاحب، میجر منان اس کا نام تھا، جو نکل کے تو دوسری طرف چلا گیا ہندوستان کی طرف، وہ کراس کر کے جو درمیان میں نو مینز لینڈ ہوتی ہے. اور چونکہ یہ انجینئرز کا تھا اور اس نے ایگزیکٹ، اس کو پتا تھا مائنز اس نے لگائی ہوئی تھی دفاعی پوزیشن میں، اور اس کو پتا تھا کہ اس میں گیپ کہاں پہ ہے، اور صبح وہ ہندوستان کی فوج کو لے کے آ کے چڑھ گیا ہمارے اوپر. تو یہ چیزیں آج نہیں ہیں. اس وقت ان کو وہاں پہ غدار مل گئے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ساری مدد کی. آج پاکستان کی فوج ایک جگہ پہ موجود ہے. پاکستان کو اور مشرقی پاکستان اس وقت جو تھا درمیان میں 1200 میل کا فاصلہ تھا، آج وہ قصہ نہیں ہے. تو یہ غلط سبق لے کے اس کی وجہ سے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس قصے کو اچھالتے ہیں اور ان کو یہ غلط فہمی پیدا کر جواب دیا. تو دیتے ہیں، وہ ہمیں پتا چلے دھماکے کی صورت میں کر دیا، درجنوں جو ہے جانیں چلی گئیں، بلوچستان کے اندر کروا دیا، کرتے تو ہیں. تو پھر ہم کس طرح دیکھیں نا، ہمارا صرف اپنا مسئلہ جواب دے رہے ہیں. وہ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو کبھی بھی کھل کے بیان نہیں کر سکے. ہم ڈرتے ہیں. آج بھی افغانستان الزام تراشی کرتا رہتا، ہم جواب ہی نہیں دیتے. ان کے صدر صاحب جو ہیں کنڈیم کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ان کے سولجرز کی سیدھی سی بات ہے کہ 2008 کے بعد آج دن تک پاکستان میں سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 50-60 ہزار لوگ مارے گئے. انڈیا میں بامبے کے بعد ایک واقعہ آ کے 2015 دسمبر میں آپ پٹھان کوٹ کا واقعہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے خود کروایا. کوئی واقعہ نہیں ہوا اور وہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا. کیوں؟ ایک افیکٹو اگریسو ڈپلومیسی کی وجہ سے. اگر آپ ڈپلومیسی نہیں کریں گے، آپ لوگوں تک پیغام نہیں اپنا پہنچائیں گے، دنیا تو اپنے مفادات کے پیچھے چل رہی ہے، انڈیا کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر آپ بھی بات نہ کریں تو پھر تو بات ختم ہوگی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا تو کلبوشن پکڑا گیا، اس کی بھی بات نہیں کی حکومت نے. آپ رونا جا کے ہندوستان کے خلاف تو نہیں رو سکتے، اپنی حکومت کا رونا روئیں پہلے کہ بھئی وہ تو کچھ کرے. تو انہوں نے بھی پچھلے 3 سال میں ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے یہ لگے کہ یہ اپنے موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ یہ ملک ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے. طارق صاحب، یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے دہشت گردی انڈیا کی جس طرح کرنی چاہیے، اس کے اندر سبسٹنس ہے؟ سبسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کی بیماری کے دوران یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بات اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. جب لندن پہنچے تو اصولاً تو انہیں کسی کلینک میں جانا چاہیے تو انہوں نے آدھے گھنٹے تک پریس سے پہلی بار جب معائنے کے لیے گئے تھے تو وہاں آدھے گھنٹے گفتگو کی تھی. سوال یہی ہوا تھا کہ جناب اس کیا کہتے ہیں بھارت یہ کر رہا ہے، اس کیا کہتے ہیں یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ، یہ فلاں واقعہ. تو میاں صاحب نے جو اس وقت جواب دیا تھا وہ پریس کے، ویڈیو کے، ہر چیز کے ریکارڈ کا اور اخباروں کا حصہ ہے کہ دونوں طرف سے مداخلت بند ہونی چاہیے. پاکستان کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور بھارت کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بھارت کو اس سے بڑا ترجمان جو ہے وہ ان کو ایکچولی غلط فہمی، وہ انہوں نے سمجھا کہ وہ بان کی مون ہے تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی. اچھا یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ، میں ذرا ان کی تقریر کے متعلق ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے اب سے 3-4 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا تھا ایک پروگرام میں. میں نے کہا ہم جاننا یہ چاہتے ہیں، نفیس ذکری صاحب تھے، میں نے کہا کہ اب تک کتنے ہیڈز آف سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے رابطے ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب کی اتنوں کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، 50 کے ساتھ، 100 کے ساتھ، اس میں وزیر خارجہ بھی کر سکتا ہے اگر میاں صاحب کے وقت نہ دوسرے تیسرے. میں نے کہا ہر صدر مملکت اور ہر وزیر اعظم کی میز کے اوپر کشمیر کی جو 48 اور 49 کی قراردادوں کی 2 لائنیں ہیں نا، ان کا ایک خلاصہ جو ہے کم از کم وہ پیش کرنے کی سفارتی کوشش تو ہمیں کر ہی لینی چاہیے نا. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ دنیا کو پتا ہے تو دنیا میں 2-4 ملکوں کو پتا ہے، باقی دنیا کے جو چھوٹے 100 ممالک ہیں ان میں سے کسی کو کشمیر نامی یہ مسئلے کا کوئی بڑا علم نہیں ہے یا تفصیلی علم نہیں ہے. یہ آنکھیں پاکستان کی وزیر اعظم کی ہیں جس نے دنیا کو دکھانا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، جسے نفیس ذکریہ نے آج تک، انہوں نے کل کہا نا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، اسے کیا ان کے وزیر داخلہ نے، نفیس ذکریہ نے کل بھی جتنے 4-5 پروگرام ہوئے اس میں یہ کہا کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ بھارت کا
ایک دہشت گرد ریاست ہے. یہ وہاں پر رک جاتے ہیں جہاں پر ایک دشمن کی مکمل شناخت کا وقت آتا ہے. ٹھیک. طارق پیرزادہ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، احمد بلال صوفی صاحب اور نفیس ذکریہ صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ناظرین، جو ڈسکشن ہوئی ہے ناٹ اونلی ڈپلومیٹک بٹ انڈین انٹرفیرنس جو ہے بلوچستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور دہشت گردی کے ساتھ جو نیکسس ہے انڈیا کا، وہ فائنینشل ہے، وہ معاونت کا ہے. اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں. نواز شریف صاحب کیا بات کرتے ہیں، اٹ ول بی ریئلی انٹرسٹنگ. ہم دیکھیں گے بھی اور اس حوالے سے بات بھی کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.